हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज हम आपके सामने वो अहम मामला ज़ेर बहस लाने लगे हैं मालूमात के साथ जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार है, यानी कि वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली जो मीटिंग्स हैं या टेलीफोन कॉल्स हैं या आपस की जो गुफ्तगू है उसकी रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, कैसे लीक हो रही है, किसके ज़रिए लीक हो रही है, और क्या ये हमारी मुकामी इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है या कुछ इंटरनेशनल रोग इंटेलिजेंस एजेंसीज जो गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आके ये रिकॉर्डिंग कर रही हैं। चीमा साहब जी साहब, आपने इस पे काम भी किया, तो आप बताएं ना, आप क्या कहते हैं, ये क्या चक्कर? एजाज, पहली बात तो ये है कि ये बहुत जैसे होता है ना, एक हेयर रेजिंग, यानी कि बड़ी एक परेशानी वाली बात है कि अगर, और ये हम सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की बात नहीं कर रहे, ये जो पहली ऑडियो लीक हुई है वो थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तोकीर के साथ बात कर रहे हैं। ठीक ठीक है। ठीक अच्छा, और मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वो टेलीफोन पर नहीं बात कर रहे थे, ठीक ये फेस टू फेस बात हो रही थी। ठीक ठीक है। और वो जो है उसकी ऑडियो आ गई है। ठीक बात। अब इससे ये तासर मिलता है कि ये नहीं कि टेलीफोन ही सिर्फ रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई बगिंग डिवाइसेस मौजूद हैं। ठीक ठीक है। ये उनकी गुड लक ये है कि उसमें कोई ज़्यादातर वो एक पॉजिटिव ही बात हुई उनकी कि भाई मरियम नवाज़ जो हैं वो कह रही हैं कि मेरे दामाद को उन्होंने कोई मशीनरी मंगवानी है जो कि इंडिया से मिलती है, तो आप इंपोर्ट करने में, यानी कि उसके लिए आपको वो कैबिनेट की जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें जाना होता है। और ठीक है, इसी से हाँ, तो उसमें यानी कि वो डॉक्टर तोकीर साहब कह रहे हैं जी कि ये जो है ना, ये ऑप्टिक्स के लिहाज से अच्छी बात नहीं होगी, यानी गले कि पड़ेगा मामला। हाँ, कि भाई ये क्या है जी कि इन्होंने अपनी फैमिली का और इंडिया से शुरू कर दिया। अच्छा, और उस पर शहबाज शरीफ उनसे एग्री कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक बात है, मरियम को अपना दामाद बहुत प्यारा है, ठीक है, आप ज़रा लॉजिकली बात समझा देना, मैं भी बात कर लूँगा। ठीक बात। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात है, यानी कि गो के अगर इसका हम कोई मौजू बदल जाएगा और कि पॉलिटिक्स में आके लोग किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि जी उनका जो है वो ग्रिड स्टेशन लगाना है। ठीक है, यानी कि वो ऐसी छोड़ कोई, दें। हाँ। दूसरी अच्छा, यानी कि एक तो ये वीडियो आ गई, ऑडियो आ गई। जी, दूसरी है यानी कि जिसमें मरियम जो है वो मिफ्ता के हवाले से अपनी बेजारगी का इजहार कर रही हैं कि भाई ये किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्या ये इन्फ्लेशन जो हो गई है और इसकी वजह से मैं तो यानी कि ओन ही नहीं करती इसको, यानी कि अगर हमारी पार्टी भी इस तरह के काम करेगी कि जो एक पब्लिक फ्रेंडली नहीं होंगी तो मैं उसको ओन ही नहीं करती। अच्छा, तीसरी जो है यानी कि वीडियो ऑडियो जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से है कि भाई उनको वापस लाना है, उस पर बात हो रही है। मरियम कह रही है जी कि हमें आने देना चाहिए, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से भी बात कर ली है, और उस दौरान जो है मियां साहब ने, आपको पता है, उस टाइम ट्वीट भी कर दिया जी कि मैं कोई ज़ाती मेरा मसला नहीं है। और चौथी ऑडियो जो है उसमें कोई और भी वज़ीर हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमने जो इस्तीफ़े हैं वो किस तरह एक्सेप्ट करने हैं और इसके सिलसिले में मियां नवाज शरीफ से डिस्कशन करनी है। ठीक है। अब ये है कि जो इसमें अहम बात है, यानी कि ये वही चीज़ें होती हैं कि जैसे हम कोई आपस में इंटरनली डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी को पब्लिकली पता चल जाए तो यानी कि वो उनमें से कई चीज़ें मायूब भी लगती हैं, लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है। एजाज, जो SOPs हैं उसके तहत ये है, पहली बात तो आपको आइडिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास है। ठीक है। अब जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, SOP के तहत वो रोज़ाना जो PM ऑफिस है और जो PM की गाड़ी होती है इवन, ठीक है, उसकी सब की एक दफ़ा उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस करनी होती है। ठीक ठीक है, कि भाई इधर कोई ऐसा कोई डिवाइस ये वो रेगुलर, लेकिन इसके बावजूद अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। किसने ठीक की? है। अच्छा, इसमें एक जो अहम चीज़ है वो ये भी है कि अब जो है यानी कि IB इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है। ठीक है, ये चीज़ जो है यानी कि एक खबर के हवाले से कि IB को ये असाइनमेंट मिल गई है कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है। अब जो है यानी कि IB पर यानी कि उनकी एक कितनी awkward पोजीशन है कि अगर वो कोई चीज़ डिस्कवर नहीं कर पाते तो फिर ये आता है जी कि अच्छा आप कर रहे हैं। ठीक है। अब जो है कर कौन रहा है, ये एक जो हमारा पहला एक शक जाता है वो तो ये चाहता है जी कि अपने ही हैं कोई जो कर रहे होंगे। थोड़ा सा मैं एक और बैकग्राउंड बयान कर दूं कि जब नवाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे और पनामा केस चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम IB वालों ने नोट किया कि जो है ना एक ड्रोन जो है हाँ जी, हाँ। वो गर्दिश करता है PM ऑफिस पे, नहीं, PM ऑफिस पे भी और वज़ीर आज़म के रेजिडेंशियल एरिया में। हाँ, ठीक है, कि वो जो है ना स्पाइंग जो ड्रोन है, यानी कि वो देखता है कि भाई इधर क्या हो रहा है, और उसके बाद जो है वो IB के हेडक्वार्टर की तरफ भी जाता है। ठीक है।
اور اس چیز پر بڑی ایک ٹینشن ڈیولپ ہوگی, ٹھیک ہے, وہ کوئی آپ نہیں تھے, سول ملٹری ٹینشن ہاں ڈیولپ. ٹینشن ڈیولپ ہوگی. پھر جو ہے یعنی کہ کوئی آئی بی والے جو ہیں انہوں نے بتایا جی کہ بھائی ڈرون آ رہا ہے, اگر یہ دوبارہ آیا نا تو جس طرح وہ عمران خان کہتے تھے نا کہ میں جب آؤں گا تو ڈرون جو ہے شوٹ ڈاؤن کروں گا, تو آئی بی والوں نے کہا جی کہ اگر ڈرون دوبارہ آئے گا نا تو ہم شوٹ ڈاؤن کریں گے, آپ کو دکھائیں گے کہ یہ آپ کا ڈرون ہے, ٹھیک بات. ٹھیک ہے, یہ نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے, ڈرون نہیں آیا. اچھا اس سے پہلے جب جو ہے نا یوسف رضا گیلانی وہ جب تھے تو اس ٹائم ایک سٹیج پر یہ آیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ کا جو بیڈ ہے یعنی بیڈ روم ہے, ہم نے اس کی بھی جو ہے نا اس کی سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے. اور سو مچ کہ اتنی ہوئی, انہوں نے کہا جی ان کا باتھ روم بھی نہیں چھوڑنا, اور ان کا جو کبرڈ ہے اس میں جتنے بھی کپڑے لٹکے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے ایک ایک چیک کرنا ہے کہ کہیں کوئی کسی جگہ پہ کوئی بگنگ ڈیوائس نہ ہو. بلکہ ایک جو ہے نا ایک ان کا کوڈ تھا انٹرسٹنگ دی, اس میں ایک ٹیگ لگا ہوا تھا. جیسے اگر آپ باہر سے لیں نا کہ ہاں یورپ میں یا کسی کنٹری میں آپ شاپنگ کریں تو وہ ایک جو ہے نا وہ ایک پلاسٹک کا ٹیگ ہوتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے نا وہ کوڈ جو ہے لے کے ویسے نکل رہے ہیں پیسے دیے بغیر, تو وہ ادھر جو ہے نا وہ ٹک ٹک کرتا ہے, الارم بجتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ گیلانی صاحب جو ہے وہ کوڈ جو ہے اس میں ٹیگ کس طرح ساتھ آ گیا, لیکن انہیں کو وہ ٹیگ مل گیا جی کہ یہ اندر ٹیگ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ادھر جو ہے یعنی کہ وہ ان کا جو سسٹم الرٹ ہوا کہ ادھر کوئی ایسی چیز ہے. اینی وے, لیکن اعزاز جو ہے یعنی کہ ہماری جو سٹوری تھی نا وہ بھی گیلانی صاحب کی طرف واپس آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ یعنی کہ یہ بگنگ کے حوالے سے آپ کو اگر یاد ہو تو 2009 دسمبر کی بات ہے, اور پھر آگے 2010 میں 2 دفعہ انصار عباسی صاحب نے سٹوریز دی, ٹھیک ہے. پہلی جو سٹوری آئی یعنی کہ وہ اس میں یہ تھا کہ کیبنٹ کا ایک دفعہ میٹنگ تھی, اجلاس تھا, اور وہ 2 گھنٹے ڈیلے کر دیا گیا. وجہ کیا بنی, انہوں نے کہا جی کہ ادھر جو ہے نا کچھ ویوز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور یعنی کہ اس میں جو ہے کوئی ایک ان کو اسپائنگ کا سسپیشن تھا جی کہ کوئی ایک سسٹم ہے کہ جس میں آپ ایک آدھے کلومیٹر سے آپ کسی کی آواز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں ان ریز کے ذریعے, ٹھیک ہے. اور یہ بات میں یعنی کہ اس ٹائم انہوں نے پھر جو ہے وہ 2 گھنٹے کیبنٹ کی میٹنگ لیٹ کرنی پڑی کہ بھائی یہ کیا ہوا کیا ہے, یعنی کہ یہ کدھر سے آ رہی ہیں ویوز. اس کی کلیئرنس کے بعد کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی. 2010 میں ان کی کوئی دوبارہ سٹوری آئی کہ کوئی ہمارے جو ہیں کوئی ایک جو فارن مشن ہے ادھر, وہ کوئی اسپائنگ میں انوالو ہے, اور اس میں صرف پرائم منسٹر آفس نہیں تھا, اس میں ایون پریزیڈنسی تھی, یعنی ایوان صدر تھا, اس میں وزارت داخلہ تھی, بلکہ وزارت داخلہ نے اس ٹائم انصار بھائی صاحب کو کنفرم بھی کیا کہ ہمارے ہاں یہ چیز جو ہے یعنی کہ ہوئی ہے اور ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے. اور جو ہے یعنی کہ اور جو یعنی کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جو اہم دفاتر ہیں ان میں سب میں جو ہے وہ ولنریبل تھے اس والے سے کہ ان کی سپائنگ ہو رہی ہے. رحمان ملک صاحب نے نا ان دنوں یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ ہمیں جرنلسٹ کو بتائی تھی, اچھا آن دا ریکارڈ بتائی تھی. انہوں نے کہا جی, اور وہ سسپیکٹ کر رہے تھے فورن انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر, وہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ہماری جو انٹرنیشنل پاورز ہیں, انٹرنیشنل فورن ایجنسیز ہیں, وہ دے ہیو دا کیپیبلٹی اینڈ دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ. انہوں نے یہ کہا دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ, یہ ریکارڈ کے اوپر بات. بلکہ یہ ہے کہ مجھے آئیڈیا ہے کہ اس ٹائم کن کنٹریز پر شک تھا کہ یعنی کہ اب یہ ہے کہ چونکہ یہ چیز کو سبسٹینشیٹ کرنا مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ویسٹرن کنٹریز سے, ٹھیک ہے, اور یہ جو یعنی کہ امریکہ کے حوالے سے تو ویسے ہی شک کیا جاتا ہے, یعنی کہ ان کے پھر جو وہ سنوڈن نے ایڈورڈ سنوڈن نے جو ریکارڈ لے کر آئے, پتہ چلا جی کہ وہ اپنے جرمنی جیسے اتحادیوں کو ان کی بھی اگر سپائنگ کر رہے ہیں تو ہم تو پھر بھی یعنی کہ کوئی کسی سٹیج پر ہم سٹینڈ نہیں کرتے. تو یعنی اس کے علاوہ بھی ایک اور ملک تھا, یورپی ملک, جو یہ جو میں ریز کی بات کر رہا ہوں نا کہ یعنی کہ جن سے یہ ایک آدھے کلومیٹر سے یہ کچھ چیزیں سن لیتے تھے, تو وہ اس ٹائم ایک یورپی ملک پر شک تھا. اب مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو ابھی والی بات ہو رہی ہے یہ کیا یہ ہے کہ یہ تو 2010 کی بات ہے, یہ نہ ہو کہ ہم نے وہ بعد میں وہ سسٹم لے کے خود ہی اپنی کوئی سپائنگ کرنا شروع کر دی ہو, یہ مجھے نہیں آئیڈیا. یا این ممکن ہے کہ یہ کسی نے کو باہر کا کنٹری کر رہا ہو, ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کہیں کمپرومائز ہو گیا, وہ کہیں آگے جو ہے ڈارک ویب پر چلا گیا. لیکن میں اعزاز اس پر ایک بندے کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا جو کہ ایک بڑا الارمنگ تھا, اور اس میں انہوں نے لکھا تھا, انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں اگست میں ڈارک ویب پر آ گئی تھیں. ڈارک ویب یہی ہے کہ جدھر یہ ہیکرز وغیرہ کے جو مختلف فورم ہیں ادھر سے کوئی ڈیٹا چوری کیا, وہ کوئی بیچ رہا ہوتا ہے, تو وہ کافی پیسے مانگ رہا تھا, کوئی $3.5 لاکھ. لیکن اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ صرف جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف, یہ ان کا نہیں ہے ڈیٹا, یہ جو عمران خان ہے ان کا بھی ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے.
اچھا مجھے یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ جس طرح وہ نواز شریف صاحب کی بات کی مے بی یعنی کہ اس ٹائم تک کوئی الرٹنس کا لیول زیادہ تھا، تب تک ہوتا رہا، بعد میں کوئی ایک ڈیل ملی ہے یا کہ عمران خان کے دور میں یہ کام شروع ہوا ہے، اور ابھی جو ہے شہباز شریف کا بھی، شہباز شریف کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے، یہ جو ڈاکٹر آڈیو توقیر شاہ، ہاں آڈیو ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہے، یہ ان کے، یہ جب پرائم منسٹر بنے ہیں ان کے پہلے مہینے کی ویڈیو آڈیو ہے، پہلے مہینے کی، اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو اگر یاد ہو تو اس ٹائم ہی وہ جو ایک چیئرمین نیب کے لیے جو نام کنسیڈر ہوا تھا جسٹس باکر، جی 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 یعنی کہ وہ بھی اسی ٹائم تھا۔ دوسرا اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے ترکی دورے پر جانا ہے، جی ہاں، وہ بھی جو ہے یعنی کہ اپنے پہلے مہینے میں گئے ہیں، یعنی تو مریم صاحبہ کو پہلے مہینے میں اتنی یعنی کہ تھی ہاں کہ اپنے ہاں کہ داماد بھائی کے لیے ہاں بولا ہاں، تو لہٰذا یہ اس ٹائم کی ہیں آڈیوز، تو نہ جانے کہ اب جو ہے یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں اس معاملے کو ایشو کنٹینٹ سے زیادہ وہ آڈیو کو بنا رہے ہیں، اور شاید ان کو یہ بھی ہے کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ عمران خان کے دور کا بھی ڈیٹا لیک ہوا ہے، تو ان کو میرے خیال ہے ان کا بھی یہ کنسرن ہے کہ یہ نہ ہو کہ ابھی عمران خان کی آڈیو شروع ہو جائیں، یعنی کہ پہلے شہباز شریف کی آ رہی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے جی دوسری جو ایپیسوڈ ہے اس میں یہ ہو جائے کہ عمران خان کے دور میں یہ باتیں اتری ہیں، لوگ یہ باتیں کرتے رہے ہیں۔ چیمہ صاحب صبح نا مجھے ایک میسج آیا پی ٹی آئی کے ایک رہنما کا کہ اس طرح ڈارک ویب پہ آ گیا اور 3,05,000 کا وہ ڈیٹا ڈالر، 3.5 لاکھ ڈالر کا وہ ڈیٹا ہے، تو میں نے پی ٹی آئی رہنما کو میں نے کہا خرید لو آپ، تو انہوں نے نہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ جو بندہ آیا نا یعنی کہ اس پہ جس نے کوئی ریسرچ کی تھی لڑکے نے، اس نے کہا جی کہ وہ کوئی نیا اکاؤنٹ بنا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اور جب اس نے شروع میں کہا اس نے کہا جی کہ میرے پاس میں اتنے پیسے لوں گا، اچھا کئی لوگوں نے کسی نے نیچے کمنٹ کر دیا کہ یہ کوئی اسکیمر ہے، یہ کوئی فراڈ لگانے لگا جی کہ پیسے لے کے بھاگ جائے گا، اس نے پھر ایویڈنس کے طور پہ اس نے نہیں جاری اس نے اس طرح نہیں کی، اس جگہ پہ ڈارک ویب پہ اس نے 3 آڈیوز جو ہیں وہ ایز اے سیمپل شیئر کی ہیں، جس میں ایک جو ہے ابھی آئی ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ تھی، ایک دوسری جو ہے یعنی کہ اس میں کوئی شہباز شریف جو ہے وہ کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں، اب وہ کوئی بزنس ٹاک ہے یا کیا ٹاک ہے اس کا مجھے نہیں آئیڈیا، ایک اور تھی مجھے اب اس کا یاد نہیں رہا، لیکن 3 آڈیو جو ہیں اس نے شیئر کی ہیں، اور تینوں ہیں شہباز شریف کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ جو اس نے شیئر کی ہیں، اور ہاں، اور اس نے کہا جی کہ جو ہائیسٹ بیڈر ہوگا، اگر کوئی ایک اس کا خریدار ہوگا تو جو سب سے زیادہ مجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہوگا اس کے ساتھ میں مزید سیمپل شیئر کروں گا تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ میں کوئی بلف نہیں کر رہا، ٹھیک، تو یہ اعزاز بڑی ڈینجرس بات ہے، یعنی کہ ایک تو ہمیں یہ شک ہوتا ہے نا کہ ہمارے کوئی لوکل لیول پر ہوا ہے، اور آپ اس کو یہ امیجن کریں کہ اگر کوئی باہر سے کر رہا ہے تو ہماری کون سی چیز محفوظ ہے۔ چیمہ صاحب 2 باتیں کہوں گا اور پھر کہانی ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، میری نا ایک سابق افسر سے ملاقات ہوئی، انٹیلیجنس افسر سے، ٹھیک ہے، ٹھیک، آئی ایس آئی کے انٹیلیجنس افسر تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نا جب آصف علی زرداری صدر ہوتے تھے تو ہم نے ان کا باتھ روم تک بگ کیا ہوا تھا، اچھا، اور آصف علی زرداری اگر سانس بھی لیتے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ آصف علی زرداری کیا کر رہے ہیں، تو آصف علی زرداری کے اوپر اتنی زیادہ نظر رکھی گئی تھی، یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور میرے لیے یہ بڑی بات حیران کن تھی۔ اسی افسر نے مجھے بتایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جب باہر جاتے ہیں تو کس سے ملتے ہیں یا ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس پوری اطلاع ہوتی ہے، اور میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ ایوان صدر یعنی کہ جو کہ سپریم کمانڈر ہے پاکستان کی مسلح افواج کا، اس کے وہ انڈر آبزرویشن ہے۔ اچھا، وزیر اعظم ہاؤس کی تو آپ کہانی چھوڑ دینا، یہ آج کی نہیں، بڑا پرانا قصہ ہے کہ وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میں نا ایک بات کہوں گا اور بات کہہ کے میرے خیال میں بات ختم ہوگا، آپ کے پاس کوئی اور بات تو نہیں کہنی؟ نہیں کریں آپ کھل کے کریں بات۔ جب 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن برآمد ہوئے نا ایبٹ آباد سے، تو لیون پنیٹا جو کہ سی آئی اے کے چیف تھے، انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کہی، ایک سوال اٹھایا، اور بڑا لاجیکل سوال اٹھایا تھا، زبردست تو کیا کہوں میں، ہماری تو ہی نہیں ایز اے قوم، لیکن ایک سوال انہوں نے کہا، ادھر پاکستان از اکمپلس اور انکیپبل، یا پاکستان شریک جرم ہے یا نالائق ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا کہ وزیر اعظم ہاؤس، یہ آپ تو شہباز شریف کی بات کریں نا، شہباز شریف سے پہلے بھی جو وزیر اعظم کی جو گفتگو ہوئی تھی، وزیر اعظم کی اہلیہ جو بشرا ہیں، ان کا بھی، لیکن ان کی اور دوسری میں یہ فرق ہے کہ ان کی گفتگو فون پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری ہے کہ ہم بگنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے نا چیمہ صاحب، ادھر یا تو آپ نااہل ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ دنیا آپ کے پرائم منسٹر کو ریکارڈ کر رہی ہے، یا پھر آپ شریک جرم ہیں۔
اور یہ دونوں میں سے کوئی بھی جو صورت ہے نا چیمہ صاحب، ہمارے یہ تمام انٹیلیجنس اداروں کے اوپر، آئی بی کے اوپر، اس سے بڑھ کر آئی ایس آئی کے اوپر. آپ نے کہا نا کہ وزیر اعظم کی سیکیورٹی آئی بی کے اوپر ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وزیر اعظم کی نگرانی عام طور پہ آئی ایس آئی کر رہی ہوتی ہے. اچھا، ریگولرلی تو آئی بی والے روزانہ یہ چیک کرتے ہیں، جی ہاں. سیکیورٹی کلیئرنس دیتے ہیں، جی ہاں. لیکن گاہے بگاہے آئی ایس آئی والے بھی آتے ہیں نہیں میں یہ سیکیورٹی کلیئرنس کے کہ کوئی ڈیوائس نہیں لگا جی ہاں یا جی ہاں تو میں چیمہ صاحب یہ کہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے اوپر تو ہم ٹریڈیشنلی ایک جو بھی پرائم منسٹر نکلتے ہیں نا تو وہ آئی ایس آئی کے اوپر ایک سوال اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ایس آئی بھی ہمارے ملک کی ایجنسی ہے نا، آئی بی بھی ہمارے ملک کی ایجنسی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے اوپر آپ کو اس طرح نہیں نظریں رکھنی چاہیے، سیکیورٹی کے مقصد سے ضرور رکھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یار آپ کی ناک کے نیچے سے چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور چلی گئیں ادھر، تو میں ضرور آپ کے اوپر سوال اٹھاؤں گا کہ پلیز اس کا مطلب ہے آپ بھی نااہل ہیں. مہربانی کریں، اپنا گھر ٹھیک کریں. ہماری قوم کے ٹیکس کے پیسے آپ کے اوپر خرچ ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم اس ملک کو محفوظ بنا سکیں. اور اگر اس ملک کے اہم ترین آفس کے اہم ترین جو میٹنگز ہیں وہ جا کے کوئی اور دوسرا ملک ریکارڈ کر رہا ہے تو آپ پہ سوال اٹھے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو، ان کو یہ اس پہ غور کرنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کے جو چیف ہیں فواد صاحب، ہی از اے کیپیبل مین، کیریئر انٹیلیجنس آفسر ہیں. اور یہ ہسٹری میں، آئی بی کی ہسٹری میں ایک بڑا کم ہی ہوا ہے کہ آئی ایس آئی میں تو کبھی ہوا ہی نہیں، آئی بی کی ہسٹری میں بڑا کم ہوا ہے کہ کیریئر انٹیلیجنس آفسر آئی بی کا بندہ آئی بی کا ڈی جی آئی بی کا چیف بنے. ان کی اچھی شہرت ہے. آئی ہوپ کہ ہی ول ڈو ہز بیسٹ کہ وہ اثر جو کالپریٹس ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں گے. اور باقی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ہمارے، آئی ایس آئی ہو گیا یا ملٹری انٹیلیجنس، ملٹری تو زیادہ ملٹری سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن آئی ہوپ کہ باقی سارے بھی آئی بی چیف سے تعاون کریں گے. تو میرے حال میں چیمہ صاحب ہم نے تفصیل سے جانا ہے کہ یہ کیا ہے. اور تھینک یو کہ آپ نے جو ایک اینگل جو بتایا، ایک نئی معلومات بتائی کہ آئی بی اس کی تحقیقات کر رہی ہے اور یہ فارن انٹیلیجنس بھی ہو سکتی ہے جس کا قوی امکان ہے، اور ایسا ہی بہرحال لگ رہا ہے کہ یہ فارن انٹیلیجنس ایجنسی ہو سکتی ہے. ناظرین، آپ نے ہماری یہ گفتگو سنی ہے، امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ ہم آپ کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کی تصحیح بھی کرتے رہیں. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.